अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अंजबीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ फ़दअा रब्बहु अन्ना हाउलाइ क़ौमुम मुजरिमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सद्दक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुबारक रमज़ान की 15वीं तारीख़ उस अज़ीमुश्शान इमाम की विलादत बासआदत का दिन कि जिन्हें करीम आले मोहम्मद कहा जाता है, यानी सरकार इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का दिन इमाम की विलादत बासआदत का हम सभी ने बड़ी मसर्रतों के साथ गुजारा। परवरदिगार आलम हम सभी को इमाम की शफाअत, इमाम की मोहब्बत और इमाम की विलायत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आइए आज की तफसीर का आगाज़ करते हुए सबसे पहले सूरह फातिहा के ज़रिए से अपने उन मरहूमीन को याद करें कि जिन मरहूमीन की हम सभी की गर्दनों पे हम जिनका हक़ है। आइए सूरह फातिहा पढ़ें। मरहूमा व मग़फ़ूरा अमीना बाई जाफ़र अली वली मोहम्मद हाजी ग़ुलाम अब्बास मर्चेंट मासूमा रज़ा हुसैन वीर जी, इन मरहूमीन को और इनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को और हमारे इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामिईन के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को, अली टीवी इसके तमाम ज़िम्मेदारों के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और वो तमाम अफराद के जो इस प्रोग्राम के पहुँचाने में मुआविन रहे, उन सभी के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को ईसाल फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम सभी सूरह मुबारक दुखान की इस तफसीर को मुसलसल सुन भी रहे हैं और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुरान मजीद की ये 22वीं आय शरीफा सूरह मुबारक दुखान की कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़दअा रब्बहु अन्ना हाउलाइ क़ौमुम मुजरिमून। जनाब मूसा फ़िरऔन के पास गए और जाने के बाद कहा कि बनी इसराइल जो अल्लाह के बंदे हैं इन्हें आज़ाद करो, इन्हें छोड़ो और मेरे साथ जाने दो। फ़िरऔन बात सुनने पर तैयार नहीं है। शिकंजे और सख्तियाँ बनी इसराइल के लिए बढ़ा दी गई हैं, उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसे मौके पर जनाब मूसा अब परवरदिगार की बारगाह में आए हैं और पूरा एक सिलसिला है कि जो मुसीबतों के जिक्र के उन्वान से जनाब मूसा को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। जाहिर है नबी परवरदिगार हैं, अगर अल्लाह से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा करीब होता है दिल का दर्द उससे बयान करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें अपने को अल्लाह से करीब करार देना चाहिए, इसलिए कि जब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होते हुए हम भी उसे अपने से करीब करेंगे, अपने दिल की बात उससे कहेंगे, दिल का दर्द बयान करेंगे, दुनिया में किसी से भी अपनी बात कहें, यकीनन मुमकिन है कि हमारी मुश्किल को दूर कर दे, लेकिन अल्लाह के जैसा कोई हमारी मुश्किल को दूर नहीं कर सकता। जनाब मूसा आवाज़ देते हैं फ़दअा रब्बहु, जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह में आके बैठे हैं, आवाज़ देने के अन्ना हाउलाइ क़ौमुम मुजरिमून, ऐ मेरे परवरदिगार मैं जिस कौम के पास गया था तेरे बंदों को नजात दिलाने के लिए, ये वो कौम है जो मुजरिमून,
جرم پہ جرم کیے جا رہی ہے، غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہی ہے، تیری سرکشی پہ آمادہ ہے، اور یہ کسی بھی طرح سے بات کو سننے پر تیار نہیں ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں، جناب موسیٰ نے اس قوم پر عذاب کے لیے کوئی جملہ کہنے کے بجائے صرف بس یہ کہا کہ خدارا یہ قوم مجرم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ یہ بڑا لطیف انداز ہے ایک اللہ کے نمائندے کا بندگان پروردگار کے ذکر کے موقع پر۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اب جناب موسیٰ بد دعا کرنے کے بجائے بس یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ قوم کس حال تک پہنچ چکی ہے، اب اس کے لیے کسی بھی طرح سے اصلاح کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ وہ قوم ہے کہ جو مجرم ہو چکی ہے، کہ جو ظلم کر رہی ہے، جرم پہ جرم کیے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ اپنی بات کہہ چکے، اب ادھر سے اللہ کا جواب آ رہا ہے ان آیتوں کے بارے میں کہ جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معجز نما قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے پیغام دیے ہیں، مختصر سے مختصر لفظوں کے ذریعے سے بہت وسیع پیمانے کے پیغامات پروردگار عالم نے ان آیتوں میں دے دیے۔ جناب موسیٰ اپنی بات کہہ چکے ہیں، اب ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا آیا؟ آواز قدرت آئی کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ یہ سارے آپ کے جتنے پیروکار، آپ کی قوم والے، جتنے میرے بندے آپ کے ساتھ ہیں، ان سبھی کو رات میں لے کے نکل پڑیے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، یہ لیلاً رات میں نکلیے گا، یہ سب کے سب آپ کے پیچھے آئیں گے۔ یہاں پر غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلن کو تاکیداً استعمال کیا ہے۔ اسرے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اسرے اے موسیٰ، آپ اس قوم کو لے کے نکل پڑیے۔ اسرے کہتے ہی ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ یہ جو اسراء لفظ ہے کہ جس سے یہ حکم اسرے نکلا ہے، اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے یہ بات کہی کہ رات میں سفر کیجئے، اور پھر لیلن اور زیادہ تاکید، صرف اس لیے تاکہ اللہ متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ آپ کا سفر رات ہی میں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ساری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ رات میں نکلنے کے بجائے دن میں نکلا جائے، رات میں کیوں نکلے؟ اللہ چاہتا تھا کہ رات میں سفر کریں، لہٰذا اسرے بھی کہا کہ جس میں خود رات شامل ہے، لیلن کی قید بھی قرار دی۔ کیوں چاہتا تھا؟ یہ حکمت پیچھے آئے۔ لوگ لشکر سے چھپ کے جانا چاہتے تھے، اللہ چاہتا تھا کہ فرعون اور اس کے لشکریوں کو خبر مل جائے اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ جائیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ میرے سارے بندوں کو لے کر آپ نکل پڑیے، لیلن رات میں، اِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، یہ سب آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاتْرُكْ الْبَحْرَ، یہ سمندر کے جس کے پاس آپ پہنچیں گے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے راستہ تیار ہوگا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ جب آپ نیل کے کنارے پہنچیں گے تو اب آپ وہاں پر راستے تیار کریں گے، ان راستوں پر چلتے ہوئے سارا لشکر وہاں سے گزر جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، لیکن اے موسیٰ آپ جب پہنچے تھے نیل کے کنارے تو آپ کی عصا کی بنا پر راستے بنے تھے۔ یہاں پہ غور طلب مسئلہ ہے، جناب موسیٰ نے راستہ بنایا، پوری قوم اس راستے سے گزرتی ہوئی نیل کے دوسری طرف پہنچ رہی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جناب موسیٰ اس راستے کو ادھر نکل جانے کے بعد فوراً بند کر دے، ختم کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے اِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ کہا تھا، یعنی اے موسیٰ آپ سب جب نکلیں گے تو فرعون کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آئے گا۔ جناب موسیٰ کی بنا پر اس نیل میں راستے بن چکے تھے، اور فطری طور پہ اب راستے کو ادھر نکل جانے کے بعد بند کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا،
اس راستے کو چھوڑ دیجیے گا، یعنی راستہ آپ ختم نہ کیجیے گا، آپ پار ہو جائیے، آپ نکل جائیے، لیکن راستہ پیچھے اسی طرح سے قرار دیجیے گا۔ کیوں؟ انہم جندم مغرقون، اس لیے کہ اے موسیٰ یہ جو پیچھے والا لشکر ہے اس فرعون کے لشکر کو یہ ساری موجیں ڈبو دیں گی۔ یہ عجیب قدرت پروردگار ہے، اللہ کی قدرت کا مکمل مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا جب ارادہ ہو جائے تو یہی موجیں سمندر کی جانتی ہیں کسے بچانا ہے، کس کو ڈبو دینا ہے۔ یہی موجیں کچھ انسانوں کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہیں، کچھ انسانوں کی زندگی کو ختم کر رہی ہیں۔ اتنا زیادہ جن موجوں کو بے جان سمجھا جاتا ہے ان کے اندر بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا، جب ارادہ پروردگار ہو جائے تو پانی جن انسانوں کو ڈبوتا ہے انہی انسانوں کو زندگی دینے لگتا ہے، اور جو پانی کچھ لوگوں کو زندگی دے رہا ہو وہی پانی کچھ لوگوں کو ڈبو دیتا ہے۔ اس کے معنی ہے اس کائنات میں نہ تو زندگی کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے، نہ موت کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے، بلکہ زندگی اور موت اگر کسی کے دست قدرت میں ہے تو وہ ذات پروردگار ہے۔ خدا جسے چاہے زندگی دے سکتا ہے، اور خدا جسے چاہے اس کو وہی زندگی دینے والی چیز موت دے دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک ہی دوا ہے کہ جس دوا سے کچھ لوگوں کو زندگی مل گئی، وہ زندہ ہیں، باحیات ہیں، اسی دوا کے استعمال کی بنا پر کچھ لوگ موت کی آغوش میں سو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ اصل علاج ان دواؤں کی بنا پر نہیں ہوا، ذات پروردگار کے ارادے کی بنا پر۔ لہٰذا یہ تمام وسائل جو کائنات میں موجود ہیں انہیں استعمال کرتے وقت یہ ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ ان تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہمارا اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ذات پروردگار پہ مکمل بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا انہم جندم مغرقون، اس لیے کہ یہ جو پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے یہ سب ڈوب جائیں گے۔ عجیب ہے، فرعون جس موقع پر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ موسیٰ کی قوم اس راستے سے گزرتی ہوئی یہاں سے آگے بڑھ کے نیل کے اس طرف جا رہی ہے، فرعون نے آواز دیا کہ تم سب نے دیکھا راستہ میں نے بنایا تھا اور میرا دشمن وہاں سے گزر رہا ہے۔ اتنی اکڑ، اور اب اس نادان، جاہل اور کم عقل قوم نے بھی مان لیا کہ جو کہہ رہا ہے میرا فرعون جیسا نادان خدا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ قوم نے بھی مان لیا، اور پھر فرعون کی یہ قوم بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ جب میرے ماننے والے خدا فرعون نے راستہ معاذ اللہ بنایا ہے تو بھی بڑے آرام سے یہاں سے گزر جانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب اس راستے سے گزر گئے، اور جب گزرتے ہوئے ابھی سارا لشکر فرعون کا پانی کے بیچ میں آیا، ادھر جناب موسیٰ کا لشکر نکل چکا ہے، ادھر سارا کا سارا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ جو ابھی تک آواز دے رہا تھا کہ میں نے راستہ بنایا ہے وہ خود ڈوب رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ موسیٰ اب مجھے بچا لو۔ یہ عجیب ہے، جب جناب موسیٰ ہاتھ کا سہارا دے رہے تھے کہ آؤ میں تمہیں جنت کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، میرا ہاتھ تھام لو، تب ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب پانی کی موجوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تو اس موقع پہ کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہ اب مجھے بچا لیجیے۔ جناب موسیٰ نے اس موقع پہ نہیں مدد کی، کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی تم نے سب کو گمراہ کیا، خدا کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ اب موقع تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر مدد و نصرت کا موقع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سارے افراد ڈوب گئے، فنا ہو گئے، مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنی مال و دولت و ثروت تھی جو دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے، نہ جانے کیسے کیسے محل تھے ان کے، کیسے کیسے باغات تھے، کیسے کیسے فروٹس، ڈرائی فروٹس ان کے پاس تھے، ساری نعمتوں میں خود کو ڈبو کے رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو ساری نعمتوں سے محروم رکھا تھا۔ آج نتیجہ کیا ہوا؟ جنہیں محروم رکھا تھا وہ زندہ ہیں، نجات پا گئے،
اور جن نعمتوں میں خود کو ڈبوئے رکھا تھا وہی ساری نعمتیں رہ گئیں اور یہ انسان خود ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ فرمائے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کَرِيمٍ، ان سب کے پاس نہ جانے کیسے کیسے وہ قصر اور محل تھے، کیسی کیسی زراعتیں تھیں۔ مقام کریم کے لیے سارے مترجمین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد ان کے قصر ہیں، ان کے محل ہیں۔ کیسے بڑے بڑے وسیع و عریض ان کے پاس محل تھے، کیسی کیسی کھیتیاں تھیں، اور انہی کھیتیوں میں، انہی باغات میں، انہی زراعتوں میں، انہی زمینوں میں انہی بنی اسرائیل سے کام کرایا جاتا تھا، اور ان کو اتنی غذا بھی نہیں دی جاتی تھی کہ وہ ٹھیک سے زندگی اپنی گزار سکیں۔ مجبور تھے کہ ایک دن کی غذا حاصل کریں، اگلے دن کے لیے دوبارہ زمین پہ آ کے محنت کریں، مشقت کریں، کوڑے کھائیں، زحمتیں اٹھائیں، دھوپ میں اپنے پسینے کو بہائیں، اور شام ہوتے ہوتے بس ایک دن کی، وہ بھی ایک دن سے بھی کم غذا لے کر واپس پلٹیں۔ یہ حال بنا دیا تھا۔ اور آج نوبت کیا ہے؟ اتنے غرور اور اکڑ کے ساتھ زندگی گزارنے والے، نعمتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے آج پانی میں ڈوب رہے تھے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اس موقع پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، نعمہ اور نعمہ میں فرق ہے۔ نعمت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دی جانے والی تمام نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ نعمہ کہتے ہیں ایک نعمت کو۔ یہاں پر مراد یہ کہ ان سب کے پاس ایک جیسی نعمتیں پروردگار کی تھیں، ساری نعمتیں اللہ کی ان سب کے پاس موجود تھیں، اس لیے سب ایک جیسی تھیں۔ کانوا فیہا فاکہین، ان ساری نعمتوں میں یہ کھا پی رہے تھے آرام سے، زندگی ان کی اچھی گزر رہی تھی۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پھر ان ساری، ان کی دولت، نعمت، ان کے محل، ان کے باغات، ان کی زراعت، ان کی زمینیں، ان ساری چیزوں کا مالک ہم نے بعد میں انہی کو بنا دیا۔ یہ جو بنی اسرائیل جن کو زمینوں پہ کام کرنا پڑتا تھا، جن کو دھوپ میں رہنا پڑتا تھا، جن کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، جن کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جن کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو غلام کنیز بنا کے ان سے کام لیا جاتا تھا، انہیں دوبارہ ان زمینوں کا وارث اور مالک بنا دیا۔ اور پھر اس موقع کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے کہ کذالک، اسی طرح سے ہم ہر سرزمین پر ظالموں کا خاتمہ کرتے ہیں، مظلوموں کو اس زمین کا مالک بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی زمین پر ظلم سے قبضہ کر لینے کی بنا پر انسان اگر ظلم کر رہا ہے تو ایک دن اس سے اسی ظلم کے ذریعے سے چھینی گئی زمین کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ، 29ویں آیت شریفہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہ تو آسمان نے ان پر گریا کیا اور نہ ہی زمین نے ان پر گریا کیا، وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ، اور ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی گئی۔ اتنی بڑی قوم، فرعون کے چاہنے والے کچھ کم نہیں تھے، فرعون نے اپنی دولت کو لٹا دیا تھا ان سب کے اوپر۔ یہ سب فرعون کے پرستار تھے، سجدے کرتے تھے، فرعون کو خدا مانتے تھے، فرعون انہیں دولت دیتا تھا، ان کو مقام و منزلت دے رکھی تھی، بڑے بڑے محل دے رکھے تھے، ان کے لیے بڑی آسائشیں تھیں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جب یہ سمندر میں، جب یہ نیل میں جا کر ڈوب گئے، نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی، اور ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی گئی۔ یہاں پر غور طلب مسئلہ ہے، قرآن مجید نے متوجہ کرایا کہ اگر انسان اللہ کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کے لیے آسمان اور زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اگر ایک دن نہ ہوا تو پھر زمین کیسی ہوگی اور آسمان کا کیا عالم ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اگر ہم نے ظلم ڈھایا ہے تو پھر نتیجے میں آسمانوں میں بھی ہمارا تذکرہ نہیں ہوگا، زمین بھی ہمیں بھلا چکی ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں آپ، نہ جانے کیسے کیسے افراد روئے زمین پہ آئے، اپنے ظلم کے زمانے کو گزار کے جب یہاں سے چلے گئے، آج کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب کسی کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کے چلے جانے سے کوئی افسوس نہیں ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین نے گریہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔
حتیٰ عجیب ہے وہ فرعون کے جو لوگوں کو دولت دیتا تھا کہ مجھے خدا کہو، اس فرعون کے لیے بھی کوئی آنسو بہانے والا نہیں بچا، وہ دولت کام نہیں آئی۔ یہی انسان کا عقیدہ انسان کو نجات دیتا ہے، صحیح عقیدہ ہوگا تو نجات ملے گی، اور اگر عقیدہ غلط ہے تو نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ ثروت، کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ لہٰذا انسان کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ البتہ قرآن مجید نے جہاں اس قوم کا تذکرہ کیا کہ جس پر کوئی نہیں رویا، وہیں اہل بیت اطہار کی روایتوں میں، خود پیغمبر اسلام کی روایت میں اور بقیہ معصومین کی روایتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن پر آسمان اور زمین نے گریہ کیا۔ اس کے معنی ہے کہ آسمان و زمین گریہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر نہیں جو ظالم ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، بلکہ ان لوگوں پر جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقدس بندے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ بکت السما، سرکار امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، فرمایا کہ بکت السما علی یحییٰ بن زکریا وعلی الحسین بن علی علیہم السلام 40 صباحا۔ جناب یحییٰ بن زکریا کو درخت میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے لیے، اور سرکار سید الشہداء امام حسین کو میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مولا کے لیے 40 دنوں تک آسمان نے گریہ کیا ہے۔ وَلَمْ تَبْكِ إِلَّا عَلَيْهِمَا، اور یہ آسمان صرف انہی دونوں کے لیے گریہ کنا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ قُلْتُ وَمَا بُكَاؤُهَا، فرزند رسول آسمان کیسے روئے گا، زمین کیسے گریہ کرے گی؟ اس موقع پر فرمایا کہ آسمان کا گریہ کانت تطلع حمراء وتغیب حمراء۔ قرآن مجید نے جو کہا تھا کہ ان پہ کوئی گریہ نہیں کرے گا، تو گریہ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ قرآن مجید نے جس گریہ کے بارے میں نفی کی تھی، مولا فرماتے کہ امام حسین اور جناب یحییٰ بن زکریا پر یہ آسمان کی سرخی ہے، کہ جس سرخی کے ذریعے سے پتا چلا کہ امام حسین پہ گریہ ہو رہا ہے۔ فرمایا البتہ روایتوں میں یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ما من مؤمن الا ولہ باب یسعد منہ عملہ وباب ینزل منہ رزقہ فاذا مات بقی علیہ۔ ایک انسان مومن اگر روئے زمین پہ ہے تو اس کے عمل ایک دروازے سے بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، اور ایک دوسرا دروازہ ہے کہ جہاں سے اس کا رزق زمین پہ آتا ہے۔ جب یہ مومن دنیا سے اٹھ جائے تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دونوں دروازے گریہ کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ آسمان پر یہ 2 دروازے ہر مومن کے لیے ہیں کہ جو اس کے لیے گریہ کرتے ہیں، لیکن آقا امام حسین کے لیے جو گریہ ہے وہ سارے آسمان کا گریہ ہے، صرف 2 دروازوں کا گریہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین اسی مدائن سے گزر رہے تھے، وہاں کے اوپر وہ نوشیروان کہ جس کو عادل کہا جاتا ہے، اس کے محل کے بعض حصے موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک عرصہ پہلے اس نے زندگی گزاری تھی، امیر المؤمنین کا لشکر گزر رہا ہے اور سامنے وہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس موقع کے اوپر جرت الریاح علی رسوم دیارہم فکأنہم کانوا علی میعاد، یہ شعر پڑھنے لگ گئے یہ لوگ کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں یہیں پر وہ لوگ رہتے تھے کہ جن کے کیا کیا چرچے رہے ہوں گے، لیکن آج تو وہ سب دنیا سے جا چکے ہیں، یہاں پہ خاک اڑ رہی ہے۔ مولا نے اس موقع فرمایا کہ کم ترکو من جنات وعیون ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ اس آیے شریفہ کو مولا نے تلاوت کر کے فرمایا کہ ہم سبھی کو ایسے موقع پر عبرت لینے کے لیے اس آیت کو، سورہ مبارکہ دخان کی ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے کہ جن سے ہم سمجھ سکیں کہ واقعاً پروردگار عالم اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے کیا اہتمام کر رہا ہے۔ واقعی طور پر پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر ظالموں کو مہلت نہیں دی ہے، مظلوموں کا ہمیشہ پروردگار مددگار رہتا ہے۔ آئیے آخر کلام میں دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مظلوموں کی حمایت کرنے والے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے کہ پروردگار اہل بیت اطہار اور قرآن کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کے جنہوں نے
اہل بیت اطہار کی خدمت کی، ان سبھی کو پروردگار نیک توفیقات عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ موقع ہے کل کے ونر کا اعلان کرنے کا، وہ خوش نصیب ویور کے جن کے صحیح جواب کی بنا پر علی ٹی وی ان کی خدمت میں انعام پیش کرنے جا رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ویور محترمہ سیدہ صحیفہ جعفری کے جنہوں نے صحیح جواب دے کر خود کو صحیح انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم انہیں مبارک قرار دے، اور وہ تمام ناظرین کے جنہوں نے اپنے جوابات بھیجے، البتہ شاید کچھ تاخیر ہوئی ہو، لیکن بقیہ سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم سبھی کی عبادتوں کو، سبھی کی خدمتوں کو، سبھی کی زحمتوں کو پروردگار قبول فرمائے۔ آئیے آج کے سوال کی طرف آگے بڑھیں کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں جن باتوں کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، ان باتوں میں کیا سوال ایسا چھپا ہوا ہے کہ جس کے صحیح جواب کی بنا پر ہم سبھی خود کو صحیح انعام کا مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر کو جلدی سے اپنے موبائل میں قرار دیجئے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ جواب فوراً دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ دو دروازے جو آسمان میں پروردگار عالم ایک بندہ مؤمن کے لیے قرار دیتا ہے کہ جو اس کی موت پر گریا کرتی ہیں، یہ دو دروازے کس طرح کے کون کون سے ہیں، ان کے نام لکھ کر بھیجئے۔ سوال پھر سے سن لیجئے، وہ جو دو دروازے بن رہے پر بندے پروردگار کے لیے اللہ نے آسمان پہ قرار دیے ہیں، وہ کون سے ہیں کہ جو اس بندے مؤمن کے انتقال پر گریا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔